हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मलिक। आज का ये जो वीडियो लेसन है ये बहुत मुनफरिद और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेसन है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि मैं जो वीडियो लेसन है वो उर्दू में भी बनाऊं। मेरे जितनी भी पिछले वीडियो लेसन हैं वो सारे के सारे इंग्लिश टू इंग्लिश ही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह थी वीडियो लेसन को इंग्लिश में बनाने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको जो इंग्लिश है उसका इनपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिले। क्योंकि एक वीडियो लेसन में मैंने ये बात की भी थी कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और नेचुरली इंग्लिश सीखनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में इंग्लिश को सुने। बट एनीवेज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी दुश्वारी होती है, तो उनके लिए स्पेशल लेसन तैयार किया है मैंने उर्दू में। और अब सीरीज ऑफ लेसन हैं, बहुत सारे लेसन हैं, वो उर्दू में भी आएंगे। ये जो लेसन है इसमें मैंने टेंसेस पे बात की है, और टेंसेस का मसला आप लोगों का आई फील के इस वीडियो लेसन को अगर आप अच्छे तरह देखेंगे समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपका मसला टेंसेस का ख़त्म हो जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी टेंसेस से। वैसे तो 12 टेंसेस हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन मेरे लिहाज से कोई 7 ऐसे टेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, वो 7 टेंसेस कौन से हैं, उनको अगर हम अच्छी तरह समझ लें, प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिकली उनको देख लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम बहुत अच्छे अंदाज में इंग्लिश को सुनकर समझ सकेंगे, बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में ला सकेंगे। वो 7 टेंसेस कौन से हैं, वो ये हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम कह सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। मेरा ये मानना है कि ये 7 टेंसेस कम अज़ कम, वैसे तो सारे ही आपको आने चाहिए, बट ये 7 वो हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, और इन 7 के ऊपर अगर हमारी अच्छी ग्रिप हो जाए, हम इनको अच्छी तरह समझ लें और इनको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, किस तरह से इस्तेमाल में आते हैं और प्रैक्टिकली हमारी इंग्लिश के लिए ये कैसे मुआविन साबित हो सकते हैं। ओके, टेंसेस में जो पहला टेंस है जो हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमारे लिए एवरी डे वाला काम करता है, यानी ये वो काम है जो हम रेगुलरली करते हैं। ये जो चार्ट हमारा है, एक ग्राफ है जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा एक्शन जो हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। एवरी डे वी आर डूइंग दैट, यानी हम रूटीन की जितनी भी बातें करते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों की जितनी भी बातें करते हैं, वो काम जो हम रोज़ाना कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 मरतबा हफ्ते में करते हैं, सुबह शाम करते हैं, वो सारे के सारे हमारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। इस टेंस में थोड़ी सी एक उलझन स्टूडेंट्स को ये होती है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हम ज़रा ये समझते हैं कि भाई जब हम उन सब्जेक्ट्स को जो कि आई यू वी दे हैं तो उनके साथ हम वर्ब की कैसी फॉर्म लगाएंगे, ही शी इट है तो उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगाएंगे, इसकी थोड़ी सी तमीज़ हमें आ जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। कुछ मिसालों से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये मिसाल है, टॉम स्टडीज एवरी डे। ठीक है, टॉम स्टडीज एवरी डे, ये यहाँ पर टॉम क्योंकि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टडीज जो है वो इस्तेमाल किया है। यह इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक खास बात है कि यहाँ जब हमारा प्रेजेंट सिंपल का जुमला बनेगा और वो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा तो हम यहाँ पर वर्ब की एस ई एस या आई एस की फॉर्म जो है वो लगाते हैं। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ तो मैंने कहा आई स्टडी एवरी डे। ठीक है, तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हम स्टडी सादा फॉर्म लगाते हैं, लेकिन टॉम या ही या शी या इट के साथ हम एस या ई एस या आई एस लगाते हैं। वो कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर लाइक है तो हम एस लगा देंगे, ये लाइक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे स्टडी था, एस टी यू डी वाई, तो वाई को हमने तब्दील किया और आई एस में जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसी तरह हमारे पास वॉच है तो वॉच में ई एस का इजाफा होगा। तो ये 3 किस्म के इजाफे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, या तो सिर्फ एस होगा या ई एस होगा या उसको हम आई एस कर देंगे। ठीक है, तो जब हमारा सिंपल जुमला बनेगा टॉम स्टडीज एवरी डे,
یا ہی اسٹڈیز ایوری ڈے یا شی اسٹڈیز ایوری ڈے. ٹھیک ہے, اس کا جب ہم نیگیٹو بنائیں گے, منفی بنائیں گے, تو وہ ہوگا ٹام ڈز ناٹ اسٹڈی ایوری ڈے. اور جب ہم نے ڈز ناٹ کہا تو پھر ہم سادہ ورب کی فارم لگائیں گے یا شارٹ فارم اس کی ڈزنٹ استعمال کریں گے. تو ہم کہیں گے ٹام ڈز ناٹ اسٹڈی ایوری ڈے, ہی ڈز ناٹ اسٹڈی ایوری ڈے, شی ڈز ناٹ اسٹڈی ایوری ڈے. سوال بنائیں گے تو پھر اس ڈز کو باہر لے آئیں گے, ڈز ٹام اسٹڈی ایوری ڈے. ہاں, اس کا مطلب کیا, ٹام روزانہ اسٹڈی کرتا ہے. اب کیونکہ یہ روزانہ کا کام ہے, روزانہ 5 دن ہفتے میں یا 6 دن ہفتے میں وہ یہ کام کرتا ہے, تو اس ایک روٹین کے کام کو بتانے کے لیے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کا استعمال کیا ہے. بالکل ایسے ہی آئی اسٹڈی ایوری ڈے یا یو اسٹڈی ایوری ڈے یا وی اسٹڈی ایوری ڈے یا دے اسٹڈی ایوری ڈے. اور اس کا نیگیٹو ڈونٹ میں بنے گا آئی ڈونٹ اسٹڈی ایوری ڈے, اور اس کا سوال جو بنے گا وہ ڈو آئی اسٹڈی ایوری ڈے کے ساتھ بنے گا. تو یہ پریزنٹ سمپل کی بہت سادہ سی شکل ہے. زیادہ جو پریشان ہم ہوتے ہیں وہ اسی فارم آف ورب میں ہو جاتے ہیں کہ کہاں ایس یا ای ایس یا آئی ایس کا اضافہ کریں. بس یہ یاد رکھیے کہ آئی یو وی دے یا دو ورب ہمارے پاس دو سبجیکٹس آ جائیں تو ان کے ساتھ ہم سمپل فارم یوز کریں گے. ہی شی اٹ آ جائے یا کوئی میل یا فیمیل آ جائے تو ہم ایس ای ایس یا آئی ایس کا اضافہ کریں گے. اور پریزنٹ انڈیفینٹ کو کیوں یوز کریں گے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہم استعمال کریں گے جب ہم روزمرہ کی باتیں کر رہے ہیں, ریگولر چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں, نیچرل چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں, نیچرل فیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہم یوں بھی کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں دا سن رائزز فرام ایسٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے. دا واٹر بوائلز ایٹ 100. ٹھیک ہے, واٹر ٹرنز انٹو ویپرز ایٹ 100. اوکے, تو یہ وہ سارے کے سارے نیچرل فیکٹس ہیں, نیچرل فینومیناز ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہونے والے کام جو روزمرہ میں کام آئیں گے ان سب میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کریں گے. اس کے لیے ایک سادہ سی ہم مثال یوں بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جتنی بھی آپ کی ہیں صبح سویرے سے اور رات تک, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہیں آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ, آئی واش مائی فیس, آئی برش مائی ٹیتھ, آئی چینج مائی کلوتھس, آئی ہیو اے بریک فاسٹ, آئی گو ٹو مائی آفس, آئی ورک دیئر, آئی گیٹ بیک ہوم ان دی ایوننگ, I change my clothes, I have a bath, I have my dinner, I watch TV, I meet my friends, I talk to my family, and then I sleep. تو یہ روٹین ہے جو میری روزمرہ کی ہے. اگر میں کسی اور کی بتاؤں گا تو میں کہوں گا, مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ جی ٹام گیٹس اپ, اب آئی گیٹ اپ, ٹام گیٹس اپ. ٹھیک ہے, تو ٹام گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ, he washes his face, he brushes his teeth, he has breakfast, he goes to office, he works in the office from 9 to 5, he gets back home, he changes, he has bath, he has dinner, he watches TV, he reads a book, he talks to his family, he goes out for a walk, then he sleeps. تو یہ تمام چیزیں یا ہم یو وی دے کے ساتھ بات کریں یا ہی شیٹ کے ساتھ بات کریں, اس طرح روٹین میں بات کر سکتے ہیں اور پریزنٹ انڈیفینٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا جو بہت اہم ٹینس ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پریزنٹ پروگریسو یا پریزنٹ کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ پروگریسو یا پریزنٹ کنٹینیوس کا مطلب یہ ہے وہ کام جو میں ابھی کر رہا ہوں, ایٹ دس مومنٹ, رائٹ ناؤ, ابھی جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس گراف سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کام ہے جو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور لائکلی ٹو کنٹینیو بھی ہے, یہ آگے مستقبل میں بھی چلتا چل رہے گا. جس لمحے میں موجود ہوں, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے ناؤ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ اس لمحے کی بات کرتا ہے. ہماری بنیادی مثال, ٹام از اسٹڈینگ, ٹام جو ہے وہ پڑھ رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے. ٹام از ناٹ اسٹڈینگ, ٹام نے مطالعہ نہیں کر رہا ہے. از ٹام اسٹڈینگ, کیا ٹام مطالعہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹام کیونکہ ایک انڈیویجول ہے, ہم اس کو ہی سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دے سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہی شی اٹ یا کسی ایک فرد, میل ہو ٹام ہے جیسے, یا ماریا ہے مثال کے طور پر جو فیمیل ہے, از اسٹڈنگ یوز کریں گے, اور نیگیٹو میں از ناٹ یا ازنٹ یوز کریں گے, اور سوال میں از ٹام اسٹڈنگ, کیا ٹام اسٹڈی کر رہا ہے. اب یہاں پر دو اور ویریشن ہے اس کی. آئی کے ساتھ ایم آئے گا, آئی ایم اسٹڈنگ, جیسے میں مطالعہ کر رہا ہوں, میں اسٹڈی کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اسٹڈنگ, آئی ایم ناٹ, اس کا نیگیٹو بنے گا. اور ایم آئی اسٹڈنگ, کیا میں مطالعہ کر رہا ہوں, کیا میں پڑھ رہا ہوں. یو اگر ہم یوز کریں گے تو یو کے ساتھ آر آئے گا, جیسے یو آر اسٹڈنگ, کیا آپ مطالعہ کر رہے ہیں یا کیا آپ پڑھ رہے ہیں. اور نیگیٹو ہوگا یو آر ناٹ اسٹڈنگ یا یو آرنٹ اسٹڈنگ, اور سوال ہمارا بنے گا آر یو اسٹڈنگ.
اسی طرح یو کے ساتھ ہم وی دے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی دو سبجیکٹس ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ پریزنٹ کنٹینیوس جیسے میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس لمحے میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے ابھی میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم اسٹینڈنگ، آئی ایم ٹیچنگ، آئی ایم اسپیکنگ، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے کہا جا سکتا ہے یو آر لسننگ، یو آر سٹنگ، یو آر ٹیکنگ نوٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جس میں ہم ورب کی آئی این جی فارم یوز کریں گے، اسٹڈینگ، ورکنگ، رننگ، ایٹنگ، ڈرنکنگ، سلیپنگ، لافنگ، یہ سارے کی ساری آئی این جی فارم کے ساتھ ورب کی ہماری یہاں فارمز آئیں گی۔ اور یہ بنیادی طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ کوئی کام ہم اس لمحے میں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم جو ہے نا وہ ٹینس ہے، کیونکہ ہم روزمرہ میں جب مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ٹینس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ورکنگ، ٹھیک ہے۔ یا آپ یوں کہیں کہ جی میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں بیکاز آئی ایم کالنگ somebody on the phone، ٹھیک ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی ایم ریڈنگ اے بک، ڈونٹ ڈسٹرب می، ٹھیک ہے، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے تنگ نہ کیجیے۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ہمیں یہ بتائے گا کہ کوئی کام ہم اس لمحے میں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ورب کی یہ شکل یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو زیادہ اہم یا امپورٹنٹ ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں شروع ہوا اور وہ کمپلیٹ ہوا پریزنٹ میں، اور اس کا کوئی اثر یا نتیجہ ہے جو پریزنٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو ہم کہتے ہیں جیسے پاسٹ ٹینس ہے وہ بھی ماضی میں ہی ہوتا ہے، لیکن پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ ایکشن پاسٹ میں ختم ہو گیا، لیکن پریزنٹ پرفیکٹ وہ ہے کہ جو ایکشن ہوا تو ماضی میں ہے، پاسٹ میں ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہے، وہ ہمیں پریزنٹ میں نظر آتا ہے۔ ہمارا چارٹ جو ہے وہ یہ بات ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ ایکشن یہ ہوا ہے ماضی میں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ ابھی پریزنٹ میں موجود ہے، اور اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس، جیسے ہم کہتے ہیں ٹام ہیز آلریڈی اسٹڈیڈ چیپٹر 1۔ اچھا، یہ جو آلریڈی ہے یہ ایڈیشنل ہے، اگر ہم چاہیں تو لگائیں، ٹھیک ہے، چاہیں تو نہ لگائیں۔ ٹام ہیز اسٹڈیڈ چیپٹر 1 یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جیسے یہ ٹام ہے، اس کے ساتھ ہم ہیز لگائیں گے، یا اگر چاہیں تو اگر ہمارے پاس ہی ہے یا شی ہے یا اٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک فیمیل ہے، ایک میل ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نام ہے ہمارے پاس یا اٹ ہے، تو ہم ہیز استعمال کریں گے۔ تو ٹام ہیز اسٹڈیڈ چیپٹر 1، یعنی ٹام نے چیپٹر 1 اسٹڈی کر لیا ہے، ابھی کیا ہے، تو اس کو یاد بھی ہے، اور اس کے بعد ابھی چیپٹر 2 اسٹڈی نہیں کیا، وہ چیپٹر 1 کو ختم کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ٹام ہیز ناٹ اسٹڈیڈ چیپٹر 1 یہ اس کا نیگیٹو ہے جو ہم استعمال کریں گے، اور ہیزنٹ اس کی شارٹ فارم ہے۔ اور سوال بنائیں گے تو ہیز ٹام اسٹڈی چیپٹر 1 کہ کیا ٹام نے چیپٹر 1 اسٹڈی کر لیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جی کیا ٹام چیپٹر 1 اسٹڈی کر چکا ہے، ٹام نے چیپٹر 1 اسٹڈی نہیں کیا ہے، یا کیا ٹام چیپٹر 1 اسٹڈی کر چکا ہے۔ تو کر چکا ہے، کر لیا ہے، ڈزنٹ میک مچ ڈفرینس، ٹھیک ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ کہ یہ کام مکمل ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ موجود ہے۔ اگر ہم آئے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم یو استعمال کریں گے، یا وی استعمال کریں گے، یا دے استعمال کریں گے، تو ان کے ساتھ ہیو لگائیں گے، تو ہم کہیں گے آئی ہیو آلریڈی اسٹڈی چیپٹر 1 کہ میں چیپٹر 1 پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، یا پڑھ لیا ہے۔ آئی ہیو ناٹ، اور ہیو ناٹ کی جو شارٹ فارم ہے وہ ہیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہیو ناٹ اسٹڈی چیپٹر 1، آئی ہیونٹ اسٹڈی چیپٹر 1۔ اور سوال بنائیں گے تو ہیو آئی اسٹڈیڈ چیپٹر 1 کہ کیا میں نے چیپٹر 1 اسٹڈی کر لیا ہے، یا کیا میں چیپٹر 1 اسٹڈی کر چکا ہوں۔ وی، یو، دے کوئی بھی سبجیکٹ ہمارا ہو اس کے ساتھ ہم ہیو استعمال کریں گے، ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہم ہیز استعمال کریں گے۔ اور بنیادی مقصد اس کا کیا ہے کہ کوئی کام جو ماضی میں آپ نے کیا اور اس کا نتیجہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے، پریزنٹ میں موجود ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا نتیجہ ہے
جو ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کو استعمال کریں گے۔ تو وہ تمام کام جو آپ کر چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کتاب پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ہیو ریڈ دا بک، آپ پچھلا لیسن سمجھ چکے ہیں، آئی ہیو انڈرسٹوڈ دا لاسٹ لیسن، ٹھیک ہے، آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ چکے ہیں، آئی ہیو واچڈ دا پریویس ویڈیو لیسن، ٹھیک ہے، آپ کے جوتے چمک رہے ہیں ابھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو پالش مائی شوز، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے استری ہو چکے ہیں، تو آپ کہیں گے آئی ہیو آئرن مائی کلوتھس، ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ آئرن ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا کمرہ تھوڑی دیر پہلے بے ترتیب تھا، آپ نے اس کو ترتیب میں کر دیا ہے، تو آپ کہیں گے آئی ہیو سیٹ مائی روم، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک کوئی تصویر تھی نیچے رکھی ہوئی تھی، ابھی آپ نے اس کو ٹانگ دیا ہے، تو آپ کہیں گے آئی ہیو ہنگ دا پکچر۔ تو کوئی بھی کام جو مکمل ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ موجود ہے، اس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ استعمال کریں۔ ہمارا چوتھا موسٹ امپورٹنٹ ٹینس جو ہے وہ پاسٹ سمپل ہے، یا پاسٹ انڈیفینٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹینس ہے، اور اس کو ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ماضی میں کرتے ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے ہمیں بہت اچھی طرح سے پاسٹ ٹینس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ پاسٹ ٹینس اصل میں اگر ہم گراف کو دیکھیں تو ایک ایکشن ہے جو یہاں پاسٹ میں ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تین لائنز اس طرح سے ہم نے بنائی ہیں، تو ایک ایکشن ہے جو پاسٹ میں ہوا ہے، جس کو ہم پاسٹ سمپل کہہ رہے ہیں۔ ہماری مثال جیسے ٹام اسٹڈیڈ لاسٹ نائٹ۔ اب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پاسٹ ٹینس استعمال کریں گے تو ورب کی ہم سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اسٹڈیڈ استعمال کیا۔ ورب کی ہمارے پاس پاسٹ میں دو قسم کی فارمز ہوتی ہیں، ایک وہ جس کو ہم ریگولر کہتے ہیں، ایک وہ جس کو ہم ارریگولر کہتے ہیں۔ جو ریگولر فارم ہے ہمارے پاس، وہ مثال کے طور پر جیسے لفظ ہمارے پاس لک ہے، تو اس میں ہم ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کو لک بنا دیتے ہیں۔ لائک ہے جس میں ای پہلے سے موجود ہے، تو اس میں ڈی کا اضافہ کرتے ہیں، لائکس بنا دیتے ہیں۔ اسٹڈی ہے جس میں وائی کو ڈراپ کرتے ہیں، آئی ای ڈی استعمال کرتے ہیں اور اسٹڈی یوز کرتے ہیں۔ یہ ریگولر فارمز کہلاتی ہیں، جس میں ڈی ای ڈی، ڈی یا آئی ای ڈی کا ہم استعمال کریں گے اور سیکنڈ فارم بن جائے گی پاسٹ ٹینس کے لیے۔ دوسرا ہمارا ارریگولر ورب ہے، جیسے گو ہے تو اس کی سیکنڈ فارم وینٹ ہے، ڈرنک ہے اس کی سیکنڈ فارم ڈرینک ہے، رن ہے اس کی سیکنڈ فارم رین ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ریگولر ورب ہم بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے سیکنڈ فارم آف ورب جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سیکنڈ فارم آف وربس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ ایک کوئی بھی کامن لسٹ ہمیں بآسانی جو ہے وہ مل جائے گی، کہ جس میں بی سب سے پہلے عام طور پر دیا جاتا ہے، بی کا واز ہو جاتا ہے، پھر اس طرح سے یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں فرسٹ فارم سیکنڈ فارم آپ کو مل جائیں گے، اور تھرڈ فارم جو کہ پرفیکٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کہیں گے ٹام اسٹڈیڈ لاسٹ نائٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا نیگیٹو بنائیں گے، منفی بنائیں گے کہ ٹام اسٹڈیڈ لاسٹ نائٹ، کل اس نے اسٹڈی کی تھی۔ ٹام ڈیڈ ناٹ اسٹڈی لاسٹ نائٹ، کل رات ٹام نے اسٹڈی نہیں کی، مطالعہ نہیں کیا، وہ اس نے نہیں پڑھا۔ شارٹ فارم ڈیڈنٹ ہے ہماری۔ سوال بنے گا تو ڈیڈ ٹام اسٹڈی لاسٹ نائٹ، کیا ٹام نے کل رات مطالعہ کیا تھا یا کیا اس نے پڑھا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی سہولت ہے پاسٹ ٹینس کے اندر، وہ یہ کہ آپ کے پاس سبجیکٹ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں ٹام ہے تو آپ کے پاس اگر ہی ہے یا شی ہے یا اٹ ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم سیکنڈ فارم یوز کریں گے، یا وی ہے یا دے ہے یا آئے ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم ورب کی سیکنڈ فارم یوز کریں گے۔ اس کو استعمال کہاں کریں؟ استعمال کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جیسے پچھلے اتوار کو آپ نے کیا کیا تھا، پچھلے سنڈے آپ نے کیا کیا، یا کل آپ نے سارا دن کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں، جیسے ہم پچھلے سنڈے کی لے سکتے ہیں، سنڈے تھا، چھٹی تھی، تو ہم دیر سے اٹھتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی لاسٹ سنڈے آئی گاٹ اپ از سیکنڈ فارم آف گیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا لاسٹ سنڈے آئی گاٹ اپ لیٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ڈڈ ناٹ ہیو بریکفاسٹ ایٹ ہوم، کیوں؟ کیونکہ سنڈے تھا، دوستوں کے ساتھ پلان تھا، تو آپ کہیں گے آئی ڈڈ ناٹ ہیو بریکفاسٹ ایٹ ہوم، آئی وینٹ آؤٹ، جو کہ گو کی سیکنڈ فارم ہے، آئی وینٹ آؤٹ ود مائی فرینڈس، وی ہیڈ بریکفاسٹ آؤٹ ایٹ اے ریسٹورینٹ، اٹ واز ریئلی ڈیلیشیس، وی ایٹ heartily, we spent around 2 hours there, then we came back. Okay, I was busy after that. I did some work.
I went to the grocers. I bought some vegetables and some other groceries for my home. In the afternoon, I met my friend. We discussed a few things about our work. In the evening, I went out with the family. We had a dinner together, and late night I went to bed. تو یہ جتنے بھی میں نے وربز یوز کیے یہ سارے کے سارے پاسٹ سمپل ٹینس کے آنسر ہیں جس کے اندر میں نے سیکنڈ فارم استعمال کیے پازیٹیو یا نیگیٹو ایز پر دا سچویشن. اوکے، پانچواں اہم ٹینس جو ہمیں سمجھنا ہے وہ پاسٹ پروگریسو یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اچھا، پاسٹ پروگریسو یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو سمجھنے کے لیے ہم پاسٹ سمپل کا ہی سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا گراف اگر ہم دیکھیں تو ایک ایکشن ہے جو ہم نے کرنا شروع کیا اور وہ پاسٹ میں چلتا چلا گیا. ٹھیک ہے، کوئی دوسرا ایکشن ہے جو اس کو انٹرپٹ کرتا ہے. عام طور پر اس طرح سے پاسٹ کنٹینیوس میں ہم سمجھتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہوگی. جیسے ٹام واز اسٹڈینگ وین دے کیم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ٹام جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا جب وہ آئے. تو ایک کام ماضی میں چل رہا تھا جب کسی دوسرے کام نے اس کو انٹرپٹ کیا. عام طور پر اس طرح سے ہم زیادہ بہتر انداز میں پاسٹ کنٹینیوس کو سمجھ پاتے ہیں کہ کوئی کام آپ کر رہے تھے تو کسی دوسرے کام نے اس کو انٹرپٹ کیا. ٹھیک ہے، سو ٹام واز اسٹڈینگ وین دے کیم. دے کیم یہ وہی پاسٹ ٹینس ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا. نیگیٹو، ٹام واز ناٹ اسٹڈینگ وین دے کیم، یا نیگیٹو اس کا وزنٹ ہم استعمال کریں گے. اور سوال میں واز ٹام اسٹڈینگ وین دے کیم. اب یہاں پر ہم ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں، شی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ was جو ہے وہ آئے گا. یو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے یو ور اسٹڈینگ وین دے کیم. آپ مطالعہ کر رہے تھے جب وہ آئے. تو آپ ایک کام کر رہے تھے، وہ پہنچے تو کام انٹرپٹ ہوا. نیگیٹو میں یو ور ناٹ اسٹڈینگ وین دے کیم، آپ مطالعہ نہیں کر رہے تھے جب وہ آئے. اور سوال ہم بنائیں گے ور یو اسٹڈینگ وین دے کیم، کیا آپ مطالعہ کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے جب وہ آئے. تو یو کے ساتھ ہم وی اور دے، ٹھیک ہے، کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں جی آئی بھی یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں. آئی واز اسٹڈینگ وین دے کیم. تو پاسٹ کنٹینیوس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایکشن تھا جو ماضی میں آپ کر رہے تھے جب ایک دوسرے ایکشن نے اس کو انٹرپٹ کیا. جیسے میں نے گراف میں بھی بتایا، ایک کام آپ کر رہے تھے تو دوسرے ایکشن نے اس کو انٹرپٹ کر دیا. اور یہ پریزنٹ سے قریب ترین ہے. میں پڑھ رہا تھا، میں جا رہا تھا، میں کھا رہا تھا، میں سو رہا تھا جب دروازے پر جو ہے وہ بیل بجی. ٹھیک ہے، میں کھانا کھا رہا تھا جب میرے بھائی نے مجھے آواز دی. ٹھیک ہے، آئی واز ایٹنگ وین مائی برادر کالڈ می. تو اس طرح کے تمام جتنی بھی سچویشن ہے اس کے اندر ہم پاسٹ پروگریسو یا پاسٹ کنٹینیوس استعمال کریں گے. اوکے، چھٹا جو ہمارا اہم ٹینس ہے وہ ہے فیوچر سمپل یا فیوچر انڈیفینٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. فیوچر کا مطلب ہے آنے والے دن کی یا آنے والے لمحے کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنے گراف میں دیکھیں تو یہ پاسٹ، یہ پریزنٹ اور یہ فیوچر ایک ایکشن ہے جو فیوچر میں کروں گا. مثال کے طور پر ٹام ول اسٹڈی ٹمورو، ٹام کل مطالعہ کرے گا یا پڑھے گا. تو یہ آنے والے دن کی ہم بات کر رہے ہیں. آنے والے دن کے لیے ہم ول استعمال کریں گے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے. نیگیٹو ہے جیسے ٹام ول ناٹ یا وونٹ اسٹڈی ٹمورو، اور سوال ہوگا تو ول ٹام اسٹڈی ٹمورو. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ سبجیکٹ کوئی سا بھی ہو، یہاں بھی یہی سچویشن ہے. ٹام کے ساتھ ہی آ جائے یا شی آ جائے یا اٹ آ جائے. ٹھیک ہے، یا دے آ جائے یا وی یا آئی یا یو. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آئے یا وی آئے گا تو اس کے ساتھ ہم شیل استعمال کریں گے. اب یہ پرانی انگلش میں ہم بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. ابھی ماڈرن انگلش ہے اس میں ہم عام طور پر شیل استعمال نہیں کرتے، ہم ول کو ہی استعمال کرتے ہیں. مگر اگر آپ چاہیں یا کوئی استعمال کرتا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آئی شیل یا وی شیل. ٹھیک ہے. فیوچر سمپل ہم استعمال کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے. جیسے ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ بھئی اگلے اتوار کو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی آئی ول گیٹ اپ لیٹ ان دا مارننگ آن سنڈے. I will have a meeting with my friends. I will go to a playground. We will play football. We will have a match with a team. ٹھیک ہے. We will also have
have juices after the match. ٹھیک ہے. We will come back a bit late in the afternoon. ٹھیک ہے. Then I will have some rest. I will have lunch if possible. Otherwise, in the evening, I will go out for dinner with my family, and I'll watch a good movie, and then I will sleep a bit early because on Monday I will go to my office. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی جملے ہیں وہ سارے ول کے ساتھ اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم استعمال کریں گے. تو فیوچر سمپل یہی ہے کہ آپ مستقبل میں آنے والے دن میں آنے والے وقت میں کس طرح سے اپنے جملے انگلش میں بنا سکتا ہے. اوکے. ساتواں جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ٹینس ہے وہ ہے فیوچر پروگریسو یا فیوچر کنٹینیوس. فیوچر پروگریسو یا فیوچر کنٹینیوس کا مطلب ہے کوئی کام جو میں کر رہا ہوں گا کسی سرٹن ٹائم کے اوپر ان دا فیوچر. ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنے گراف میں دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکشن ہے جو کنٹینیو کی شکل میں ہوگا مستقبل کے اندر. مثال کے طور پر ٹام ول بی اسٹڈنگ ٹمورو ایٹ 10 AM. عام طور پر فیوچر کنٹینیوس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ٹائم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو ہم نے کہا ٹام ول بی اسٹڈنگ ٹمورو ایٹ 10 AM. کل 10 بجے صبح وہ اسٹڈی کر رہا ہوگا, پڑھ رہا ہوگا. ٹام ول ناٹ بی اسٹڈنگ ٹمورو ایٹ 10 AM. ٹام کل صبح 10 بجے مطالعہ نہیں کر رہا ہوگا, پڑھ نہیں رہا ہوگا. اور سوال بنے گا ول ٹام بی اسٹڈنگ ٹمورو ایٹ 10 AM. کیا ٹام کل 10 بجے مطالعہ کر رہا ہوگا یا اسٹڈی کر رہا ہوگا. اب یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے کہ سبجیکٹ کوئی سا بھی ہو, ہی, شی یا اٹ یا پھر آئی, وی, یو یا دے, سب کے ساتھ تقریباً یہی ایک سچویشن بنے گی جب ہم بات کریں گے فیوچر کنٹینیوس یا فیوچر پروگریسو ٹینس کی. ٹھیک ہے. کہ جہاں پر مستقبل میں ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے. جیسے ہم آپ سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نیکسٹ سنڈے کو دوپہر 2 بجے کیا کر رہے ہوں گے, تو آپ کہیں گے آئی ول بی ہیونگ ریسٹ ان دی آفٹرنون نیکسٹ سنڈے اراؤنڈ 2 PM. یا ہم آپ سے پوچھیں کہ جی آپ نیکسٹ سنڈے کو شام میں کیا کر رہے ہوں گے, تو آپ کہیں گے جی آئی ول بی پلئنگ فٹ بال ود مائی فرینڈس ایٹ ان دی ایوننگ آن کمنگ سنڈے. ٹھیک ہے. کیا ہم آپ سے پوچھیں کہ جی سنڈے کو رات 2 بجے آپ کیا کر رہے ہوں گے, تو آپ کہیں گے کہ جی آئی ول بی سلیپنگ, میں سو رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ 7 ٹینسز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائے, بتایا, سکھایا کہ اگر یہ 7 ٹینسز ہمیں آ جاتے ہیں, پریزنٹ سمپل, پریزنٹ پروگریسو یا پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ, پاسٹ سمپل, پاسٹ پروگریسو یا پاسٹ کنٹینیوس, فیوچر سمپل, فیوچر پروگریسو یا فیوچر کنٹینیوس, اگر یہ ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریڈنگ رائٹنگ میں, اسپیکنگ میں, تو ہم یوں سمجھیے کہ 90% سے زیادہ انگلش کو سمجھنے, استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور باقی جو 5 ٹینسز ہیں ایسا نہیں کہ وہ اہم نہیں ہیں, وہ بھی اہم ہیں, مگر وہ بہت کم استعمال میں آتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج کا جو لیسن ہے اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ 7 ٹینسز ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. ٹینسز سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی بہت لمبے عرصے تک کے لیے, اور ان 7 کو خوب سمجھیں, خوب پریکٹس کریں, خوب ریوائز کریں, بھرپور انداز میں استعمال کریں. میں آپ کے ساتھ اب کچھ اردو لیسنز بھی بناتا رہوں گا, آپ کے سامنے آتا رہوں گا. انگلش لیسنز تو میرے چلیں گے, بٹ اردو کے لیسنز بھی وقتاً فوقتاً جیسے کہ ضرورت ہوگی تو میں بناتا رہوں گا. This is it for now. I'll see you in my next lesson. Until then, bye.